नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव गेस्ट हैं जनाब जस्टिस शाहिद जमील खान। उनसे हम जो मौजूदा इस वक्त हालात हैं इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में अदलिया के अंदर बड़ी तकसीम देखने को मिल रही है। जजेस के दरमियान इख्तलाफी नोटिस, एक दूसरे पे इल्ज़ामात और 26वीं आईनी तरमीम के बाद पैदा होने वाली कानूनी इबहम ने अदालती बहरान को मज़ीद गहरा कर दिया है। पहले ही पाकिस्तान तकरीबन 160 ममालिक में जो इंटरनेशनली रेटिंग है उसमें निज़ाम इंसाफ पे हम 145-148 पे पहुँचे हुए हैं और इसके बाद ये हालात हैं। हालांकि पाकिस्तान का आइन 280 आर्टिकल 7 शेड्यूल ऑलरेडी मौजूद है और पाकिस्तान के आइन के अंदर हर इदारे की अपनी अपनी जुरिडिक्शंस भी मौजूद है, लेकिन जो तरमीम होती है वो तरमीम कितनी सही है, पार्लियामेंट की रूह के मुताबिक है, कानून और आइन के मुताबिक है, या जो सूरत हाल है वो नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक है, दबाव है, क्या है, इस पे बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो गुफ्तगू है वो जजेस के कंडक्ट, उनकी पर्सनल ज़ात के ऊपर हम नहीं जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसलों ने जो आइन की बालादस्ती को नुकसान पहुंचाया, कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, इंसाफ और जस्टिस को नुकसान पहुंचाया, या अच्छाई की, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं जस्टिस शाहिद जमील खान साहब। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा जस्टिस साहब मैं ज़रा चलता हूँ। जी आपकी आवाज़ आ रही है, मैं चलता हूँ ज़रा। जाहिर है हमारा 25 मिनट का ये प्रोग्राम है, हम कोशिश करेंगे कई सवाल आपसे करूं जो फिर दूसरे गेस्ट हैं, तो उन 25 मिनट पे हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द क्वेश्चन हो ताकि आपका जवाब भी हमें जल्द से जल्द आए, लेकिन मुकम्मल आए। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक लंबा अरसा आपके सामने रखता हूँ। जस्टिस मुनीर का साहब जो जज थे उनका फैसला और आज में उनके फैसले, तो जस्टिस मुनीर से लेकर तक के फैसले ने पाकिस्तान के, और इसमें बहुत सारे और जजेस हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, टाइम की कमी है, आप बेशक हर चीज़ जानते हैं, मैं तो तालिब इल्म हूँ। तो इस जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस तक के फैसलों, मुख्तलिफ जजेस के फैसलों ने आइन को, कानून को और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचाया है सर? जी ये फैसलों पे सिर्फ इस नुकसान को डालना मेरा ख्याल है कि ये बड़ी माइकोपिक किस्म का एक तज्जिया होगा अगर आप सिर्फ इनको फैसलों पे डालते हैं। मेरा ख्याल है इसको आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि जस्टिस मुनीब से लेके, ये जस्टिस मुनीर से लेके ये जो काम शुरू हुआ, इसके जो सर्कमस्टांसेस हैं जिन्होंने जस्टिस मुनीर को ये करने पे मजबूर किया, या जस्टिस मुनीर इस चीज़ पे माइल हुए कि वो नज़रिया ज़रूरत वाला एक डिसीशन दें, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अहम है। और उनकी मौजूदगी में आपको बहुत सारे जस्टिस मुनीर यहाँ पे मिल जाएंगे, और जब भी कोई मावरा एक आइन कोई हुकूमत आती है तो वो सबसे पहले जस्टिस मुनीर जैसे जजेस को ढूंढती है, और जो थोड़े से इंडिपेंडेंट अपनी सोच रखते हैं उनको फारिग करने की कोशिश करती है। इसीलिए पीसीओज आते हैं, इसीलिए जब भी इस किस्म की चीज़ आती है, इवन हमारा तो तहम्मुल इतना ख़त्म हो गया कि हमारी सियासी जमातें, जो दो पहले की रेगुलर सियासी जमातें आ रही थी और अब एक सियासी जमात जिसको मकबूल सियासी जमात कहते हैं, ये सब एक ही लाइन में खड़ी हैं
اور یہ بھی انڈیپینڈنٹ فیصلوں کو یہ بھی برداشت نہیں کرتی. تو اس لیے اس کو صرف فیصلوں پہ ڈالنا مناسب نہیں ہوگا. اور میں دانش صاحب آپ کا بھی ایک پروگرام پچھلا میں دیکھ رہا تھا, آپ بڑے تحمل سے سوال کرتے ہیں اور بڑے تحمل سے سنتے ہیں, آپ کی بڑی ڈیپتھ ہوتی ہے آپ کے سوالوں میں. تو لیٹ دس پروگرام ناٹ بی اسپیسیفک کہ کس نے کیا غلط کہاں پہ کام کیا. میرا خیال ہے کہ ہمیں اب وہ ٹائم آ گیا کہ کیوریٹو اپروچ اپنانی چاہیے. ہماری جو غلطیاں ہیں سب کی مطلب جتنے بھی ادارے ہیں, جتنی سیاسی پارٹی ہیں, ان کو اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. نمبر 1, ان غلطیوں کو ماننا چاہیے کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں, اور ایک پاکستان کو وے فارورڈ دینا چاہیے. آج انٹرنیشنلی پاکستان جہاں کھڑا ہے, میں تو اسے کہوں گا کہ مودی کی بیوقوفی کی وجہ سے ہم نے الحمدللہ اپنی جو عسکری طاقت اور ایکسپرٹیز کو جس طرح استعمال کیا ہے, تو انٹرنیشنلی آپ کو ایک ریکگنیشن اس کی ملی ہے, اور اس کی وجہ سے اس خطے میں امریکہ کے لیے آپ کو ایک امپورٹنس مل گئی ہے. اب جس چیز کی کمی اس وقت ہے, وہ کمی ہے صرف ہماری اپنے ہاؤس ان آرڈر کرنے کی. وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اور میں اگر بہت غور سے دیکھوں اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے, تو یہ ججز میں بھی یہ تھا, میں ججز کی سائڈ پہ بھی آؤں گا, جتنے اختلافات پیدا ہوئے وہ پرنسپلز کے اوپر نہیں تھے, وہ ذاتی آپ کی جو پرسنالٹی کانفلکٹس ہیں وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں, آپ کی ذات اتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر اداروں کے ڈیسیشنز میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو صرف ان کو فیصلوں پہ آپ نہ رکھیں, صرف جج کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا سر, میں یہاں پہ میں ٹھیک ہے, میں نے آپ نے یہاں تک کہ بہت اچھی طریقے سے اس چیز کی طرف لائے. ہم تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن جیسے کہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ سب لوگ بیٹھیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور ملک کو آگے لے جائیں, اور اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے, اس کو بھی زائل کیا تو کیا ہوگا. 78 سال گزر گئے ہیں سر, اور ہم 160 ممالک میں ہمارا جسٹس کا جو نظام ہے, نظام انصاف 145 نمبر پر ہے. تو کوئی نہ کوئی تو اس کے ذمہ دار ہوگا. فرض کیجئے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو طاقت سب سے زیادہ دنیا میں ملی ہے, کسی ادارے کو, کسی شخص کو, تو وہ قاضی کو ملی ہے. میں سر ذرا آپ سے اس بات پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو حالیہ بحران ہے, عدالتی بحران ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ اب ججز کٹہرے میں کھڑے ہو گئے اور ججز ہی منصف ہیں, تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا ایسا ہو گیا سر؟ دیکھیں, یہاں بھی میں پھر اسی طرف توجہ دوں گا. فیکٹس تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر بندے کو پتہ ہے. جب دیکھیں آپ ایک باہر سے, اگر تو آپ کی یہ نارمز نہیں ہیں, آؤٹ آف دی بلو جیسے انڈیا میں ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کسی اور صوبے سے آ کے لگتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور پھر لگانے کا جو مقصد ہے آپ اس کو جو ہے وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے. پھر اس کے آگے اب جو حالیہ, اب میں فوکس کرتا ہوں جو آپ کا کوشچن ہے. ابھی مجھے نہیں پتا کہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ نے یہ جج صاحب جو ہیں ان کا ایک چل رہا ہے کیس, ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے, اور آؤٹ آف دی بلو آپ اس کو لگاتے ہیں. سنگل بینچ کا ایک کیس ہے جس میں آبجیکشن ڈیسائیڈ کرنا ہے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ, آپ اس کو ڈویژن بینچ میں لگاتے ہیں. آپ لگانے کے بعد آپ ان وکلاء کو کہتے ہیں کہ جی ابھی تو میں اس کا آبجیکشن سنوں گا اور آپ کو میں سنوں گا نیکسٹ ڈیٹ پہ, اور پھر آپ اس کو جو ہے آبجیکشن بھی ریموو کر دیتے ہیں اندر کمرے میں بیٹھ کے, اور پھر آپ اس پہ ان کو سسپینڈ بھی کر دیتے ہیں. اب یہ وہ اوور سٹیپنگ ہے جو ایک ہمارے جج صاحبان نے کی ہے دوسرے جج صاحب کے خلاف. لیکن میں پھر ڈاکٹر صاحب اسی طرف آؤں گا. میں مجبور ہوں یہ کہنے پہ کہ اس کے جو ایکسٹرنل فیکٹس ہیں وہ آپ نہیں دیکھتے, اور آپ کہتے ہیں کہ جج کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو بحث کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے لیے, باقی میڈیا کے لیے اس کی بحث تو بڑی اچھی ہے, لیکن ہمیں اب سلوشن اور کیوریٹو اپروچ کی طرف جانا چاہیے. جو بھی ذمہ داران ہیں
وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. اس کو حل کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ کسی کو ڈرانے کے لیے اس قسم کا کام کریں گے, کسی ایک جج کو ایگزمپلیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو ایسے ایگزامپل بنائی جائے کہ باقی جج جو ہیں وہ محتاط ہو جائیں, تو اس کا رزلٹ یہی ہوگا, پھر لوگ سڑکوں پہ ہی آئیں گے, اس کے علاوہ پھر کوئی اور چیز رہے گی نہیں. اچھا سر یہ بتائیے, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 26ویں ترمیم, ماضی میں 19ویں 18ویں ترمیم آئی جس میں ججز کو بہت زیادہ با اختیار بنا دیا گیا, اور پھر اس کی ریفلیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی 26ویں ترمیم لائی گئی. اب 26ویں ترمیم کے اوپر بہت سارے قانونی ماہرین کا بھی خیال ہے کہ اس میں عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری ختم ہو کر ایگزیکٹو کا رول آ گیا ہے. آپ کس حد تک متفق ہیں سر اس بات سے؟ جی میں تو 100% متفق ہوں کہ ایگزیکٹو جو ہے یہ جتنا بھی نظام بنایا ہے, ایگزیکٹو اس میں ڈومینیٹ کر رہی ہے, اور اب لوگوں کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ یہاں پہ پرو گورنمنٹ اور اینٹی گورنمنٹ ججز ہیں. پرو گورنمنٹ ججز جو ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں بینچ بنانا جو انڈیپینڈنس, میرا ریسنٹلی وہ آپ نے سوال نہیں پوچھا, میرا خیال تھا شاید وہاں سے اب شروع کریں گے, کہ میں نے یہ تحریک تحفظ آئین ریسنٹلی جوائن کی ہے, اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے, اور میرا ایمان ہے کہ جو ڈاکیومنٹ جس کو 1973 کا آئین کہتے ہیں, اگر اس کو اوریجنل فارم میں آپ ریسٹور کریں اور اس کے مطابق چیزوں کو چلائیں تو چیزیں بہت بہتر چلیں گی, اور لوگوں کا عدالتوں میں اعتماد ہوگا, جو سب سے ضروری چیز ہے. اب ایگزیکٹو اگر بینچ بنا رہی ہوگی, ایگزیکٹو جو ہے وہ بتا رہی ہوگی کہ کس جج نے لگنا ہے, ڈومینیٹ کرنا ہے, اور آپ نے جج کی اپوائنٹمنٹ کو ایک الیکشن پروسیس بنا دیا, پھر آپ نے جج کے اوپر ایک تلوار لٹکا دی ہے کہ اس کی پرفارمنس ایویلویشن ہوگی, اور اس پرفارمنس ایویلویشن میں بھی وہی کمیٹی ہوگی جو ڈومینیٹ کر رہی ہے جس کو ایگزیکٹو, تو وہ جج کس طرح کانفیڈنس سے کام کرے گا؟ آپ کا پورا عدالتی نظام جو ہے وہ انڈیپینڈنس پہ ہوتا ہے اور لوگوں کے اعتماد پہ چلتا ہے. اگر اعتماد لوگوں کا عدالتوں سے ختم ہو جائے گا تو انارکی آئے گی, اور اس انارکی کا نتیجہ جو مجھے تو اب اٹس ان دی آفنگ جو نظر آ رہی ہے کہ لوگوں میں اتنی بد اعتمادی ہے, اور میں تو چونکہ اب پریکٹس میں بھی ہوں اور وہ میرے پاس کلائنٹس بھی آتے ہیں, تو ان کو بھی عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ کس جج نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور کس جج میں کتنی کیپیسٹی ہے, کس جج میں کیا ہے. یہ بدقسمتی ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ 26ویں ترمیم پہ جوڈیشل کمیشن یعنی اپوائنٹمنٹ آف ججز کے حوالے سے آپ نے ظاہر ہے چیزوں کی وہ دیا یا ایڈمنسٹریٹو. دیکھیں اب جب آپ کرتے ہیں نا اس کو ورڈ یوز ٹیلرنگ کہہ لیں یا انجینئرنگ کہہ لیں, کہ ایک چیز آپ نے اپنے مطابق جب اس کو فٹ ان کرنا ہوتا ہے نا, تو پھر آپ کسی پرنسپلز کو اور لارجر چیزوں کو نہیں دیکھتے. جہاں سے آپ کو اس کا کلر پسند نہیں ہے آپ کاٹ دیتے ہیں, جہاں سے آپ کو اس کا کوئی چیز بڑی کرنی چھوٹی کرنی ہے اس کو کر دیتے ہیں. یہاں تک بھی ٹھیک ہے کہ آپ کو اپنی ڈسکریشن کو سٹرکچر کریں. پہلے 3 ججز سینئر بیٹھے, وہ بیٹھ کے بینچوں کی فارمیشن کر لیں, وہ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں لے کے آئے. میں نے اس وقت ان سب کو فون کر کے کہا بطور جج بھی کہ یہ لیجسلیچر نہیں کر سکتا, آپ رول میکنگ میں یہی چیزیں ڈال دیں, کیونکہ آپ لیجسلیچر کے ہاتھ میں رول میکنگ اور بینچ میکنگ اور اس قسم کی چیزیں دیں گے تو یہ کہیں رکے گا نہیں. اور پھر وہی ہوا. اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم اسی کا نتیجہ ہے, نیکسٹ سٹیپ ہے, وہ آ گئی. یعنی وہاں سے چیف جسٹس بھی آؤٹ ہو گیا, وہاں سے سینئر ججز بھی آؤٹ ہو گئے. اب ایگزیکٹو جن ججز کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کمیٹی میں بیٹھ کے یہ لگانے چاہیے کیسز اور بینچ بنانے چاہیے, اب وہ بنا رہے ہیں. تو یہ نظام شروع ہوا تھا کہ چیف جسٹس کی ڈسکریشن کو سٹرکچر کرنا ہے,
اس کو لے آپ کہاں پہ آئے ہیں کہ بالکل ہی ٹوٹل انارکی ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے جو منسٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں، وکلاء ہیں، ان کی میجورٹی بیٹھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی یہ کمیٹی بنائے گی، کیسز لگائے گی، اور بہت سارے کیسز میں آپ کے یہاں پہ 80-90% کیسز میں تو گورنمنٹ پارٹی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ ہی بیٹھ کے آپ وہ جو ہے اپنے وہ بینچ بنا رہی جس میں ان کے کیسز لگنے. تو یہ ٹوٹل آپ نے اس فیبرک کو، جو پرنسپلز ہیں جوڈیشری کے، ان کو بالکل ہی آپ نے تباہ کر دیا. اچھا سر، یہ بتائیے کہ اس وقت حکومت خود یہ مان رہی ہے کہ ملک میں ہائیبریڈ نظام ہے. میں نے کئی ڈکشنری کو کانٹیکٹ کیا اور ہائیبریڈ نظام کو سمجھنے کی کوشش کی، تو مجھے ایک ہی چیز نظر آئی ہے سر کہ ہائیبریڈ نظام اگر آپ کے ملک میں ہے تو پھر آپ کا آئین فعال نہیں ہے، ملک آئین کے تحت نہیں چلایا جا رہا ہے. کیا ایز اے اسٹوڈنٹ میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں، آپ اس کا کیا جواب دیں گے سر؟ دیکھیں، یا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں آپ یہ جو مصلحت پسندی ہے نا، میں اس کو منافقت کہتا ہوں. آپ نے بلیک میں ہوں یا وائٹ میں ہوں، دیر شوڈنٹ بی اینی گرے ایریا. آپ جس کو نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہائیبریڈ نظام ضروری ہے، میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہماری جو جیو پولیٹیکل ہماری سچویشن ہے، وی ہیو ٹو ہیو اے ویری پروفیشنل اینڈ اسٹرانگ آرمی، اینڈ الحمدللہ وی ہیو، اینڈ وی ہیو ریسنٹلی پرووڈ اٹ. پوری دنیا کو ہم نے بتایا کہ ہماری آرمی، ہمارے جوان جو ہیں وہ نہ صرف موت سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو ہیں ٹیکنیکلی اور اپنی سکلز میں دنیا سے کسی سے پیچھے نہیں ہیں. الحمدللہ ہماری ایئر فورس نے جس طریقے سے وہ 5 رافیل گرائے ہیں اور جو ٹیکنالوجی یوز کی ہے، لوگ ساری دنیا انگشت بدنداں ہیں، اور اسی لیے آپ کو یہ عزت مل رہی ہے. یا آپ کانسٹیٹیوشن رکھیں یا ہائیبریڈ نظام رکھیں. اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن رکھنا ہے تو سارے مل کے بیٹھیں. یہ جو صاحب اندر بھی ہیں ان کو بھی آپ ٹیبل پہ بٹھائیں، اور ان کو بیٹھنا چاہیے. میں تو بہت بڑا کریٹک ہوں ان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بات نہیں کرنی. یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، یہ ہماری ریئلٹی ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی ہیں. آپ جب تک ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور آگے موو فارورڈ نہیں بنائیں گے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نہیں کریں گے، تو آپ ملک کا کوئی فائدہ نہیں کر رہے ہیں، آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ایک انسرٹینٹی کی فضا جو ہے یہاں پہ وہ پرویل کر رہی ہے. کوئی بندہ، آپ کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے پیسے انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. باہر سے انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ تو ملک آگے نہیں چلے گا. آپ سعودیہ آپ کو تیل دے دے گا، سعودیہ آپ کو پیسے دے دے گا، آپ ان کی حفاظت کریں گے. آئی ایم ایف سے آپ پیسے لیتے رہیں گے. اس سے ملک آگے نہیں چلے گا. جب تک سرٹینٹی نہیں آئے گی، جب تک اس ملک میں نظام بندوں پہ نہ چلے، سسٹم پہ چلے گا، تو یہاں پہ سب کچھ آئے گا. اور اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے، ان لوگوں میں بھی بہت پوٹینشیل ہے، اور اس ملک میں بھی بہت پوٹینشیل ہے. شاہد صاحب، کیونکہ وقت کی کمی ہے، ایک سیگمنٹ ہے، پھر آگے ایک اور سیگمنٹ ہے، کسی وقت تفصیل سے انشاءاللہ پورا کا پورا پروگرام آپ سے کریں گے. سیکنڈ سیگمنٹ ہے ہمارا، اس میں اہم ترین مہمان ہیں اوشترو اوصاف علی صاحب، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، ماہر قانون ہمارے ساتھ ہیں. جی سر، میں ذرا آپ سے جو پہلا سوال ہے، وہ کچھ دنوں پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے ایک جسٹس صاحب نے یہ بیان دیا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کی تباہی کی جو وجہ ہے، 78 سال میں جو بھی تباہی اس وقت پاکستان جہاں کھڑا ہے، اس میں آئین کی بالادستی کا نہ ہونا، قانون کی حکمرانی کا نہ ہونا، اور ملک کو کانسٹیٹیوشنل گورننس کے تحت نہیں چلایا جا رہا ہے، اور اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں. اس پر کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے، دس از جو بیان ہے، اگر تو انہوں نے کسی ججمنٹ میں دیا، اور سوال یہ تھا کہ کیا گورننس جو ہے اس کے کیا معیار ہونے چاہیے، کس طریقے سے ہونی چاہیے، جو کہ کورٹ کا کام نہیں ہے کرنا، تو وہ اور بات ہے. لیکن اگر انہوں نے کسی جلسہ عام میں بات کی، یا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات جو ہے یہ لوگوں تک پہنچے، اور ان کے یہ جو ہے جو خیالات ہیں اس کی عکاسی کرے عوام کے سامنے، تو شاید وہ مناسب بات نہیں ہے. بیکاز ججز کا منصب جو ہے
اس چیز کا متقاضی ہے، اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ پولیٹیکل باتیں کریں، اور پولیٹیکل باتیں جو ہیں وہ عوامی فورم پہ کریں یا آرٹیکل لکھیں یا وہ اپنی تقریروں میں اس کی بات کریں۔ مجھے یاد پڑتا ہے سیکرٹری ایک تھے، سیکرٹری لا، انہوں نے جب کوئی پولیٹیکل بات کی اور بات کی ہائی کورٹ کی ورکنگ سے یا ڈسٹرکٹ کورٹ کی ورکنگ سے، تو انہیں کنٹیمپٹ میں سزا بھی دے دی گئی۔ اور جو آپ جب دیکھتے ہیں جو آپ کا ہے کوڈ آف کانڈکٹ، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی ذات سے جو بالا تر ہو کے بات کریں گے، اپنے ذاتی خیالات کا جو ہے اس کا اظہار جو ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اوتھ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ تعصب سے دور ہو کر سارے کچھ کریں گے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے کہ جی بربادی ہو گئی اور جو ہے اس کا جو ہے وہ سارا کا سارا ذمہ جو ہے وہ ہم پہ بھی ہے اور لوگوں پہ بھی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ آئین کی پاسداری نہیں کرتے، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو جب یہ پارلیمنٹ میں یہ بات کی جائے اور تنقید کے ذریعے کی جائے، بیکاز پھر وہاں پہ تو اس کا جواب بھی پھر دیا جائے گا، پھر لوگ جو ہیں اس کے اوپر بات بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ججز جو ہیں ان کے اوپر آپ تنقید کریں، ان کے اوپر بات کریں تو آپ کو کنٹیمپٹ کا نوٹس آ جائے گا، اور اگر ججز جو ہیں وہ تنقید کرنے پارلیمنٹ پہ اور باقی پہ تو وہ ان چیزوں سے مستثنا ہے۔ یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، چلیں میں یہاں پہ آ جاتا ہوں سر، میں اس سوال کو اس طرح لے لیتا ہوں کیونکہ آپ نے اس کی وضاحت کر دی۔ پاکستان کا اس وقت نظام انصاف جو ہے سر 160 ممالک میں 148 پہ پہنچا ہوا ہے۔ ظاہر ہے سر آپ پاکستان کے نظام انصاف کا ایک حصہ ہیں، آپ سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ جی مجھے شرم آتی، مجھے دکھ ہوتا ہے، اور میں جب ان چیزوں کو جائزہ لیتا ہوں تو مجھے یہ کم بھائی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے میں کوئی کمی نہیں ہے، سوائے اس چیز کے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ بہت آسان بھی ہے اور ساتھ میں کٹھن بھی ہے۔ آسان کیسے ہے؟ جب آپ ان کے پروسیجرز کو اسٹریم لائن کر دیں۔ کٹھن کیسے ہے؟ کیونکہ پھر آپ کو اور جگہوں سے پیسے نکال کے آپ کو پیسے یہاں لگانے پڑیں گے۔ کٹھن کیسے ہے؟ کہ آپ لوگوں کی تربیت کرنی پڑے گی۔ کٹھن کیسے ہے؟ کہ آپ لوگوں کو پھر خود سے اکاؤنٹیبل ہونا ہوگا، اداروں کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ سو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ سب کو مل کے یہ کام کرنا ہے، اور جب یہ میٹنگ آف مائنڈز ہوگی تو پھر جو ہمارا 3 ٹیئر سسٹم ہے اس کو گھٹا کے آپ 2 ٹیئر سسٹم کریں گے۔ آپ بجائے اس کے سارے اخراجات سپریم کورٹ کے اوپر اور جو ہے ہائی کورٹس کے اوپر کریں، آپ اس کے اخراجات جو ہیں وہ ججز جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ہیں ان پہ کریں گے، ان کی تربیت کی بات کریں گے۔ آپ وہاں پہ سائلین کے لیے سہولتوں کی بات کریں گے، وہاں پہ ججز کو اپوائنٹمنٹ کی بات کریں گے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ججز کی تعداد کتنی ہے، پاپولیشن کتنی ہے، ان فلو کیا ہے، آؤٹ فلو کیا ہے، یہ سب چیزیں کی جا سکتی ہیں، بٹ دیر ہیز ٹو بی اے ول۔ آپ یقین مانیے کہ اس کے اوپر کوئی نئی قسم کسی اسٹڈیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قانون و انصاف کی وزارت میں بہت سارے انبار لگے ہوئے ہیں ان اسٹڈیز کے اوپر، اور ان اسٹڈیز کو صرف آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ لیکن اچھا سر یہ مجھے بتائیے کہ ہو کیا رہا ہے؟ یہی تو میں آنا چاہتا ہوں جسٹس منیر سے کے فیصلے سے لے کے، اگر جسٹس کے فیصلے پہ جاتا ہوں، اور بہت سارے فیصلے عدالتوں کے ہیں جو آپ کے سامنے بھی ہیں، میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس وقت پاکستان میں عدلیہ کے اندر جو تقسیم نظر آ رہی ہے
ججوں کے درمیان اختلافی نوٹسز ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات ہیں، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پیدا ہونے والی قانونی ابہام نے عدالتی بحران کو، ماضی میں بھی عدالتی بحران رہے ہیں، لیکن سر آج تو کئی قانونی ماہرین سے میری بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو آج ہو رہا ہے، دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے، لیکن جو آنے والا دن ہے اس کی تیاری تو ہم کر سکتے ہیں. تو ہم نے ماضی سے سیکھنا ہے، کیا غلطیاں کی، ہم نے آج سے سیکھنا ہے اور اوائڈ کرنا ہے وہ چیز کہ آپ کے جو اختلاف، اور دیکھیے جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کے اندر اختلافات ہوں گے تو کلیکٹیو وزڈم بنے گی نا. آپ ان چیزوں کو جو آپ سمجھتے، آپ اپنی اوپینین، یو ایگری ٹو ڈس ایگری، بٹ آپ مڈ سلنگنگ نہیں کرتے ہیں، آپ پبلک میں جا کر کے دشنام ترازی نہیں کرتے. میں تو دائی ہوں اس بات کا، اور میں کہتا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو دشنام ترازی نہیں کرنی. آج ہی کے پروگرام میں میں نے کہا، میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بات کی تھی اور میں نے کہا تھا چارٹر آف ٹالرنس کیجیے، لیکن اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ اب پولیٹیکل ارینا سے نکل کر اب یہ جو ہے ٹیمپل آف جسٹس میں یہ ساری باتیں آ گئی ہیں. اختلافات ہوتے ہیں لیکن کنسٹرکٹیو اختلافات کریں نا. آپ بات کریں کہ ایک اس آئین کی اس تشریح کو ہم اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، آپ آپس میں بیٹھ کے بات کریں کہ جناب 16 نہیں 24 جج ہونے چاہیے. آپ بیٹھ کے بات کریں کہ جناب اس میں 1 اپیل ہونی چاہیے یا 3 اپیلیں ہونی چاہیے. آپ بات کریں کہ کس طریقے سے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی وہ تعلیم و تربیت کی جائے. آپ بات کرتے کیا ہیں، آپ اسپتالوں میں چلے جاتے ہیں، آپ وہاں پہ برتنوں کو اٹھا کے پھینکتے ہیں. آپ بالکل کوئی کام نہیں دیکھتے جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری وغیرہ کے اندر کیا اصلاحات ہونی چاہیے. آپ جو ہے میڈیشن کی جب بات ہوتی ہے، آربیٹریشن کی بات ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وکلا کے جو ہیں وہ حقوق سلب ہو جائیں گے. آپ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ سارا معاملہ تو ہم نے خود طے کرنا ہے. بھائی بات بہت سمپل ہے، اور وہ سمپل کیا ہے کہ آپ کو بیٹھ کے ایک راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھے یہ ساری تکلیفیں جو 148 نمبر پہ یا 129 نمبر پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو تو رول ماڈل ہونا چاہیے. کہ دیکھیے ایک اتنی بڑی پاپولیشن کا ملک ہے جس میں ہم نے ان ساری چیزوں کو ٹیکل کیا اور کچھ خوش اسلوبی سے یہاں پہ رول آف لا کو اسٹیبلش کیا. بٹ ہم رول آف لا کی بات نہیں کرتے، ہم رول آف جج کی بات کرتے ہیں. ہم رول آف لا کی بات نہیں کرتے، ہم رول آف دی پریزیڈنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم رول آف دی جو ہے پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں. بھائی وی آر آل subordinate to the constitution and the law and not to each other. ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے، یہ 18ویں ترمیم اور 19ویں ترمیم میں پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا اور اس کے بعد جوڈیشری کو بہت زیادہ اختیار دے دیا، آؤٹ آف وے اختیار دے دیا. بڑی کرٹکس ہوئی، بہت سارے سوالات ہیں، بڑے قانونی ماہرین اس پر سوال اٹھاتے ہیں. اب 26ویں ترمیم ہوئی، اسی پارلیمنٹ نے جو ہے وہ اٹھا کر ایگزیکٹو کو پوری طاقت دے دی اور عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کو ختم کر دیا. تو یہ جو آپ کے پارلیمان ہے، یہ جو قانون سازی کرتی ہے، یہ اپنے مقاصد کو دیکھ کے کرتی ہے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، انڈیپینڈنٹ ایگزیکٹو، انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹ، ان تمام چیزوں کو دیکھتی ہے یا سیاسی مفادات، نظریہ ضرورت یا دباؤ پہ دیتی ہے؟ سر نظریہ ضرورت آپ نے دیکھا کہ وہ پارلیمنٹ نے نہیں اس کا دائی کی، پارلیمنٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا اس نظریہ ضرورت سے. ہو یہ رہا تھا کہ ایک آئین بننے جا رہا تھا، آئین بن جانا تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ہسٹوریکل ایک غلطی بار بار دہرائی جاتی ہے. وہ کہا یہ جاتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے جو ہے طول کیے جا رہی تھی اپنی مدت کو تاکہ وہ بیٹھے رہیں اور آئین نہیں بنا رہے تھے. آئین بننے والا تھا
اور جب وہ آئین بننے والا تھا اس میں گورنر جنرل کے اختیارات کو بالکل محدود کر دیا جا رہا تھا. تو اسی لیے اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا. یہ بات میرے خیال ہے یہ ہسٹوریکل غلطی ہے جس کو ہمیں درست کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 2، نظریہ ضرورت جو ہے وہ تشریح اور ایک اختراع تھی جوڈیشری کی. آپ نے دیکھا اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک پینڈولم کا ایسا سلسلہ بنا ہوا تھا جہاں پہ چیف جسٹس یہ روسٹر وہاں پہ کہتے تھے چیف جسٹس آف پاکستان جس کو پر ہاتھ رکھ دے گا وہی ہائی کورٹ کا جج بنے گا، وہی سپریم کورٹ کا جج بنے گا. سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں آپ نے دیکھا. اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ جب بھی اس طرح کے سلسلے ہوئے تو وہ بلڈوز ہی کیا گیا. 19ویں ترمیم جو ہے وہ بلڈوزنگ کی ہی وجہ سے آئی تھی. دیکھیے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے میرے نزدیک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، انڈیپینڈنس آف جج جو ہے وہ آؤٹ سائڈ انفلوئنس کے ماتحت نہیں ہوتی، وہ اندر سے ہوتی ہے. اگر آپ روشن ضمیر ہیں تو آپ کو کوئی سبجیکٹ نہیں کر سکتا بھلے اسی نے آپ کو اپوائنٹ کروایا ہو. شرط ایک ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کو قانون اور آئین کے اوپر دسترس ہو. اس کے اندر سے اب یہ جو ہے پینڈولم کبھی چلا جاتا ہے جوڈیشری کے اوپر تمام جو اختیارات کے اور کبھی وہ پارلیمنٹ کی طرف. اس کے اندر میرے نزدیک ایک اس کا حل ہے اور وہ کیا ہے، اور لیکن وہ لانگ ٹرم ہے. وہ کیا ہے کہ آپ آل پاکستان جوڈیشل سروس کا انعقاد کریں، مقابلے کے امتحان ہوں، وہاں پہ سب بیٹھیں اور وہاں پہ میرٹ سے فیصلے ہوں اور میرٹ سے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں، ہائی کورٹ میں اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ تک پہنچے. یہ ہے آپ کا لانگ ٹرم پلان، یہ ہے آپ کا طریقہ کہ آپ ان انفلوئنسز سے ہٹ جائیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ نے بڑا یہ کیا 26ویں ترمیم کی پٹیشن، ریویو پٹیشن، ایک نہیں دو نہیں بہت ساری سر اس وقت عدالت میں پڑی ہے، اور اس جو 26ویں ترمیم ہے اس کے اوپر فیصلے تو ہو رہے ہیں اور اس فیصلوں کی بنیاد پر اس کو متنازع بھی کہا جا رہا ہے. لیکن جس 26ویں ترمیم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ متنازع ہے، کیا وجوہات ہے سر کہ عدالت 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی قانونی یا آئینی ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم جتنا ڈیلے کرنا چاہیں، کچھ پروسیجر ہوتا ہے، تو کیا اس ترمیم کو سن لیا جائے، فل کورٹ سن لیں اور ججز یہ فیصلہ کر دیں، ججز یہ فیصلہ کر دیں کہ آیا یہ ترمیم بیسک اسٹرکچر کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات، میں بیسک اسٹرکچر تھیوری کو نہیں مانتا. دیر از نو بیسک اسٹرکچر. آئین میں خود لکھا ہوا ہے 239 میں، اور اس کے بعد اس کی 239 میں ہی اس کی تشریح بھی ہے. یہ جو ہم نے بات کی کہ ایک بیسک اسٹرکچر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، کہ ایک پارلیمنٹ کہے کہ آنے والی پارلیمنٹ جو ہے وہ ہم نے جو کہہ دیا اس کے وہ پابند ہے. تو یہ تو ڈیموکریسی کے خلاف ہوگی نا بات، یہ رول آف میجورٹی کے خلاف ہو گئی. یہ 2/3 میجورٹی کیوں لیتے ہیں آپ مینڈیٹ لے کے آتے ہیں. میرے نزدیک ہونا یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر لوگ وہ آئیں جو کہ اپنے مینیفیسٹو میں انہوں نے کہا ہو کہ جب ہم آئیں گے ہم آئین میں ترامیم لے کے آئیں گے، اور ان آئین میں ترامیم جو ہے ان کے اندر ہم سیلینٹ فیچرز یہ ہوں گے. تو ان کو کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی. جو پہلے والے پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے بھی جو بات کی ہوئی ہے وہ بھی ان کے ہاتھ نہیں باندھ سکتی. یہ میری ذاتی سوچ ہے، میرا یہ ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ دیر از نو بیسک اسٹرکچر. نمبر 2، آپ لگائیے کیس کو اور اس کا فیصلہ کریں، بالکل فیصلہ کریں، اور یہ اس کا فیصلہ جو ہے یہ جلد از جلد ہونا چاہیے تاکہ میں اور آپ اور چیزوں پہ کانسنٹریٹ کریں بجائے کہ ہم ان بحثوں میں الجھے رہیں.
اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ بھی میں آپ سے ایز اے طالب علم آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اس پہ بڑا ریسرچ کیا، کام کیا، کہ جب حکومت یہ کہے کہ ملک میں ہائیبرائڈ نظام ہے، تو میں کئی کتابیں پڑھی سر، طالب علم ہوں، ظاہر ہے آپ تو ماشاءاللہ ماہر قانون ہیں، استاد ہیں، انسٹیٹیوشن ہے، تو مجھے گائیڈ کیجئے سر۔ میں نے ہر جگہ پڑھا کہ اگر ہائیبرائڈ نظام آپ کے ملک میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ملک آئین کے مطابق نہیں چلایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے سر؟ نمبر 1، مجھے کوئی زوم نہیں ہے کہ میں کوئی ماہر قانون ہوں یا اتھارٹی ہوں. آپ نے مجھے جو کریڈٹ دے رہے ہیں میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا. نمبر 2، یہ ذاتی اوپینین ہو سکتی ہے کسی صاحب کی، اور وہ جب اس طرح کی کوئی بات کریں، آئی ڈونٹ تھنک ہی از اسپیکنگ فار دا گورنمنٹ، ہی از ناٹ اسپیکنگ فار دی پارلیمنٹ. ہر ملک میں اپنا اپنا مزاج کے مطابق نظام چلائے جاتے ہیں. اب آپ انگلینڈ کو دیکھیے، انگلینڈ میں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن ایز سچ نہیں ہے، وہ کنونشنز پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ کام ٹھیک چل رہا ہے. اب امریکہ میں دیکھ لیجیے آپ، وہاں پہ ایک آئین ہے، وہاں پہ کانگریس ہے، وہاں پہ سینٹ ہے، لیکن کیا وہ ملک اس وقت ایگزیکٹو آرڈرز پہ نہیں چل رہا؟ آپ فرانس میں دیکھیے، وہاں پہ کیا سلسلے چل رہے ہیں. تو یہ ہر ملک کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. ہر ملک کا ون لا از ناٹ بیٹر دین دی ادر لا. اٹ ہیز، ایک سسٹم دوسرے سسٹم سے بہتر نہیں ہے، ایک سسٹم دوسرے سے کمتر نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ سسٹم کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، سسٹم کو کس طریقے سے آرڈرلی طریقے سے چلایا جاتا ہے، وہ ہے لٹمس ٹیسٹ. اور لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ ہسٹورین بتائے گا کہ وہ اس میں لوگ پاس ہوئے. میرے نزدیک اٹ از ایبسولوٹلی امپیریٹو کہ ہم ان بحثوں کے بجائے صرف اور صرف کانسنٹریٹ کریں اس طریقے سے اپنی معیشت کو بڑھانا ہے. آپ کو ایک یونیک اپرچونٹی ملی ہوئی ہے، آپ کو جی ایس پی پلس ملا ہوا ہے، آپ کو یورپین مارکیٹس میں ڈیوٹی فری ایکسیس ہے. آپ کو ایک یونیک اپرچونٹی اب ملی ہے کہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے مقابلے میں آپ کے ٹیرفز جو ہیں وہ گھٹ گئے ہوئے ہیں، وہ کم ہیں، ان کے بڑھ گئے. تو کانسنٹریٹ کریں ان چیزوں کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک میں انٹرنیشنل فری زونز بنانے چاہیے، انٹرنیشنل فری زون اتھارٹیز تشکیل دیں اور اس ملک کو آگے لے کے چلیں. یہ اپرچونٹی اگر ہم نے کھو دی تو ہم 25-30 سال تک پھر انتظار کریں. اچھا سر یہ بتائیے کہ اب جب ججز مثلا سائل ہوں، یہی میں چیخ رہا تھا، یہی میں بات کر رہا تھا، یہی آپ بھی بات کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ سچویشن ہوگی تو پھر ہم کیا رول آف لا کی بات کر رہے ہیں یا ہم انارکی کی بات کر رہے ہیں. بہت ہی بھیانک سچویشن آ گئی ہوئی ہے اور میں اس میں آرزودہ ہوں. میں افسوس ہے مجھے اور میں دکھی ہوں اس بات سے. اچھا سر یہ بتائیے کہ جو کہ ظاہر ہمارے پاس ٹائم کم ہے لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے سوالات ہیں. کیا ہمیں ایک نئے عمرانی معاہدے کی طرف جانا چاہیے، صدارتی نظام کی طرف جانا چاہیے، یا موجودہ آئین جو ہے اس پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے، اور سختی سے عمل درآمد کے اوپر جو بھی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرتا ہے کوئی بھی انکلوڈنگ ججز، ان کا احتساب صاف و شفاف ہونا چاہیے؟ دیکھیے آئین ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے، اس میں ترامیم ہونی چاہیے. ہمیں نیا نہیں، ہمیں ایک ترمیم شدہ آئین کی تشکیل دینا بہت ضروری ہے. اس میں میں نے آپ سے کہا کہ میرے نزدیک بہت سارے چینجز کی ضرورت ہے، اس کے اندر بہت سارے کریکٹیو میجرز کی ضرورت ہے. ہم نے بہت ساری غلطیاں 18ویں ترمیم میں کی، ان کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آئین کو اور اپنے اداروں کو اور مضبوط کریں.
صدارتی نظام ہم ایک بار نہیں، ہم بار بار کر کے دیکھ چکے ہیں. ایوب خان کا نظام آپ کے سامنے ہے، ضیاء الحق کا نظام آپ نے اس میں سے گزرے، مشرف کا بھی پریزیڈنسی ہی تھی ان کی، اور وہ بھی سارا کچھ ایک ہی طرح. سر وہ پیور آئیڈیا، وہ پیور صدارتی نظام تھا سر، وہ پیور صدارتی نظام تھا جو پاکستان میں گزرا ہے، یا صرف صدر بنا دیا تھا ہم نے؟ نہیں، صدر کے پاس اختیارات تھے، صدر ہی کے پاس اختیار تھا اسمبلی کو بھی ڈیزالو کرنے کا. تو صدر، اسی کو آپ صدارتی نظام کہیں گے. یہاں پہ صدر جو ہے وہ مطلق العنان ہو. وہ ساری چیز جب توڑی گئی، جب اسحاق خان نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا اور اس کو پھر واپس ری انسٹیٹ ہوا، تو پھر کیا ہوا تھوڑے دنوں کے بعد؟ پھر وہی ہوا، assemblies were dissolved and then new elections took place. Because آپ کے ہمارے ملک میں اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوگا. آپ کا ملک جو ہے وہ ایک فیڈریشن ہے، وہ ایک ریپبلک ہے. جب فیڈریشن ہو وہاں پہ آپ کو ازحد ضروری ہے کہ اس طرح کا نظام ہو جہاں پہ جس کو آپ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. ہم اس کے اوپر بہت لمبی بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن مختصراً یہ کہوں گا کہ صدارتی نظام آپ کے سوال کے جواب میں ہمارے ملک میں فیل ہو چکا ہے. وہ تجربہ کرنے کی کبھی کوشش بھی نہ کیجیے گا. ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا تھا اسی وجہ سے. اب کیا نظام ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں نظام ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہوں. کیونکہ لوکل گورنمنٹ کو جب آپ امپاور کریں گے، ان کو ٹیکسز لگانے کی اجازت ہوگی، ان کو ٹیکسز اپنے ہی علاقوں کے اوپر خرچ کرنے کی اجازت ہوگی، تو پھر آپ کی جو بوروئنگ کا سارا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں سر، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہلے کی جائے، باقی کام بعد میں کیا جائے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کسی اسٹیج کی تفصیل سے بات کریں گے. یہ تھے ہمارے صاحب اوصاف علی صاحب، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، ماہر قانون. آپ کا بہت شکریہ. وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.